अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग नावल इश्क है जुनून तेरा, जिसकी राइटर हैं रिदा मुगल, की किस्त नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। अरे रामीन कहाँ हो? और रामीन शाहिदा बेगम की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आई थी। अस्सलामु अलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा खैर तो है? मुबारक हो रामीन, इन लड़के वालों की कॉल आई थी। उन्हें हमारी निशा पसंद आ गई है और वो इस इतवार को मंगनी की रस्म अदा करना चाहते हैं। अरे आपा ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या सच में खाला? अम्मी व्हाट अ बिगेस्ट न्यूज़। और जुबारिया घर में दाखिल हुई थी। हाँ मेरी शहजादी, उन्होंने जूबी को गले से लगाया था। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो अभी निशी के पास होना चाहिए। उफ़्फ़ो कितने कम दिन बचे हैं और ढेर सारी शॉपिंग और इतनी प्लानिंग भी करनी है। मम्मा मैं जा रही हूँ निशी के साथ प्लान करने। और वो किताबें टेबल पर रखते बाहर की जानी भागी थी। पर जो भी कुछ खा लो, फ्रेश होकर चली जाना। नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं, और ये जा वो जा। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूँ आपा इस लड़की का। शादी की उम्र को है पर मजाल है कि थोड़ी जिम्मेदार हो। अपनी निशी बेटी भी तो कितनी समझदार है, लेकिन इस लड़की को ना जाने कब अकल आएगी। ओहो रामीन क्यों फिक्र करती हो? बच्ची है और बहुत अक्लमंद है हमारी जूबी। आपा बस सबके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ा हुआ है इसे। ये तुम्हें लगता है रामीन, लेकिन जुबारिया हमारी नज़र में आज भी छोटी सी गुड़िया है, जिसे इन हाथों ने पाला है। मैं आपकी बात मानती हूँ आपा, लेकिन बेटियों को सदा माँ बाप के साथ नहीं रहना, एक ना एक दिन उन्हें रुखसत करना ही है। और अगर ये अब नहीं समझेगी तो कब अकल करेगी? माँ हूँ, हर पल फिक्र खाए रहती है। जब तुम्हारी बहन जिंदा है ना रामीन, तो जूबी की तरफ से फिक्र करना छोड़ दो। मेरी बेटी है वो, मेरी जिम्मेदारी। आपा रामीन की आंखें भीग गई थीं। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ जुबारिया की तरफ से। एक बार निशी की जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊं, फिर पूरे ठाठ से आऊंगी जुबारिया को अपनी बेटी बनाने के लिए। और तुमने सोचा भी कैसे, जबकि घर में रिश्ते मौजूद हैं? आपा पर सालार और अरीश तुम्हारे हाथों में बड़े हुए हैं। रामीन तुम फिक्र तो तब करो जब घर में रिश्ते मौजूद ना हो। अब जबकि घर में रिश्ते मौजूद हैं, तो तुम किसी भी किस्म की फिक्र और किसी भी खौफ को अपने दिल में जगह ना दो। आपको नहीं पता आपा कि आज आपने ये बात कहकर मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। और आमीन शाहिदा बेगम के गले लगी थी। तुम्हारी तो बचपन से आदत है रामीन टेंशन पालने की। अब्बा अम्मा भी कितना डांटा करते थे तुम्हें। अल्लाह बख्शे उन्हें। जी आपा। और आमीन ने तशक्कर भरी निगाहों से शाहिदा की जानिब देखा था कि उन्होंने हमेशा बड़ी बहन का फर्ज निभाया था। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। ओ मैडम थोड़ा तहम्मुल करो। यूं डांस करते हुए गिर गई तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी बलडोजर को उठाने के लिए। और हाँ, अगर डांस करते हड्डी पसली टूट गई तो? दूर फुटे मुंह अरीश तुम्हारी शक्ल पर। जुबी ने गुस्से से अरीश की जानिब देखा था। अगर बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात ही ढंग की कर ले। जो मोबाइल में मगन था, लेकिन सारा ध्यान जुबी की बातों पर था। बच्चू आ जाए ताया अब्बू, फिर बचना तुम मेरे वार से। जुबी ने मुंह पर हाथ फेरते हुए अरीश को वार्निंग दी थी। अब तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते ही रहोगे? हो हमारी तुम्हारी मम्मी हो रही है तो क्या तुम 100 साल की उम्र कर रही है क्या सच्ची जुबी? निशी घबराई थी और यार जस्ट मजाक था। फिर ठीक है, निशी ने स्कूल का साथ किया था। वैसे निशी मन में लड्डू फूट रहे होंगे है ना? आय हाय ये शर्माहट पे सबकी में भाई। चलो अब ये दादी माँ बन गई। अरीश मैंने तुम्हारी जुबान काट देनी है अगर ये खुली तो। आई समझ। ओहो मैं तो डर गया मोटी। ताया अब्बू देखिए अरीश को। और अरीश जूबी की बात सुनकर एकदम सीधा हुआ था और पीछे मुड़कर देखा था जहां सालार किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जूबी की बच्ची। हा बहुत मजा आया। कैसे सीधा हुआ ये? दोनों खिलखिलाई थी। लेकिन सालार को पास आता देखकर तीनों चुप हो गए थे, जैसे सांप सूंघ गया हो। इससे पहले ये हिटलर मुझे कोई काम कहे, मुझे खिसक जाना चाहिए। जूबी ने निशी के कान में सरगोशी की थी। वो 2 कदम आगे की जानिब बढ़ी ही थी कि सालार की आवाज़ पर रुकी थी। तुम कहाँ जा रही हो? जी मैं वो, लगता है दिमाग के साथ ज़ुबान पर भी असर हो गया है। वो ज़ूबी को घूरता अरीश की जानिब बढ़ा था और वॉलेट से कार्ड निकाले अरीश की जानिब बढ़ाया था। कल सुबह इन चारों को साथ ले जाकर शॉपिंग करवा देना। जी भाई। जो भी चाहिए हो ले लेना, और अगर अमाउंट कम पड़े तो बता देना। जी भाई। निशी की आंखों में पानी आ गया था। वो शफकत से निशी के सर पर हाथ रखते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़े थे, लेकिन आंखों में आई नमी ज़ूबी से छुपा ना पाए थे। तो कोई भी नहीं कह सकता कि संगदिल इंसान के अंदर इतना नरम दिल भी है। अरे निशी ये आंसू क्यों पागल? कल ही रुखती थोड़ी है। और वो निशी के गले से लगकर खुद भी रो दी थी। बहनों से बढ़कर बचपन की साथी थी वो दोनों। पूरे खानदान में उन जैसी सहेलियां भी ना थी। हम राज और एक दूसरे पर जान वारती थी दोनों। ओ बस बस चुप कर जाओ वरना सैलाबी रेला आ जाना और मोटू पत्तू ने बह जाना। दफा हो जाओ अरीश, दोनों ने बैक वक्त कहा था और मुस्कुरा दी थी। अरीश के लिए दोनों बहुत अजीज थी। जो भी था वो दोनों को रोता नहीं देख सकता था। देखो तुम दोनों का तो पता नहीं, लेकिन कार्ड जिसके हाथ में शॉपिंग भी वही करेगा। अरीश ये कार्ड मुझे दो। और वो अरीश के पीछे भागी थी।
اور کتنی شاپنگ باقی ہے تم دونوں کی یار؟ عریش اور ایان کا تو ان کے شاپنگ بیگ سنبھالے برا حال ہو گیا تھا۔ ایک شاپ سے دوسری شاپ اور آہستہ آہستہ پورا مال گھوم لیا تھا۔ عریش بھائی، میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہائے میرے گول گپے، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، لیکن جو چڑیلیں بھی تو تھکیں، ویسے تو ایک کام نہیں ہوتا ان سے اور تھک جاتی ہیں، لیکن اب سے شام ہونے کو آئی ہے، مجال ہے سانس بھی چڑھا ہو۔ جو بھی ہو بھائی، آئی ایم ویری ہنگری۔ تھرڈ فلور پر کیفیٹیریا ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں، کرنے دو ان کو شاپنگ۔ جب بھوک کے مارے ایک آدھی بے ہوش ہوگی تب آئے گی عقل۔ چل میرا بچہ، کچھ کھلاتا ہوں تمہیں۔ اور وہ ایان کو لیے کافیٹیریا میں آیا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی آپ یہاں؟ ہاں کچھ کلائنٹس سے ملنا تھا۔ خیر لڑکیاں کدھر ہیں؟ بھائی وہ دیکھیں آ گئیں۔ تم دونوں بتا کر نہیں آ سکتے تھے یہاں؟ زوبی گھر آئی تھی اور وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ کچھ آرڈر کرو، بہت بھوک لگی ہے، یہ نہ ہو میں اوپر پہنچ جاؤں۔ اور نشی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو۔ زوبی نے گردن گھمائی تھی، دور نشی کے ساتھ سالار کو کھڑے دیکھ کر چونکی تھی۔ یہ کہاں سے نازل ہو گئے؟ زوبی بڑبڑائی تھی۔ عریش اپنی ہنسی نہ روک پایا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے ایک سالار ہی ہے جن کے سامنے زوبی کی آواز نہیں نکلتی۔ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ بھی بیٹھیے نا۔ اور وہ زوبی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اسے میرے سامنے ہی بیٹھنا تھا؟ ایک تو اتنی بھوک لگی ہے، اوپر سے گھوٹ تو ایسے رہے ہیں کہ مجھے کھا جائیں گے۔ زوبی سر جھٹکتے برگر سے اور کیچپ سے جنگ لڑ رہی تھی۔ زباریہ آپ بھی، آپ کے منہ پر کیچپ لگی ہے، ایان نے بتانا جیسے اپنا فرض سمجھا تھا۔ سالار نے ایک نگاہ سامنے بیٹھی زباریہ کی جانب دیکھا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے زوبی نے خاموشی سے پکڑ لیا تھا۔ ویسے تو دونوں کی بنتی نہیں ہے، اور اب دیکھو کیسے چپ سادھی ہے، اور کتنا خیال ہے بھائی کو زوبی کا۔ نشی نے عریش کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کی سنسناہٹ ہے۔ لکھوا لو بیٹا، عریش نے کہا تھا۔ تم تو چپ رہو عریش، نشی نے کہا تھا۔ نہ صحیح۔ ارے نشی، ایک بیگ کم ہے، اور وہ سینڈلز لگتا کاؤنٹر پر بھول گئی ہوں میں۔ او تم رکو میں دیکھتی ہوں۔ اور زوبی شاپ کی جانب بڑھی تھی۔ چلو اوکے میں آتا ہوں۔ اور عریش نے فون بند کیا تھا۔ بھائی وہ دوست کے فادر ہسپتال میں ہے، مجھے اس کی طرف جانا ہے، آپ انہیں گھر ڈراپ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اوکے بھائی بائے۔ یہ زوبی کہاں رہ گئی؟ نشی نے فکرمندانہ انداز میں کہا تھا۔ ایان یہ کیز لو اور پارکنگ میں کار پارک ہے، تم لوگ چلو میں دیکھتا ہوں اسے۔ جی بھائی خیال سے جاؤ۔ اور وہ زوبی کو ڈھونڈتا ہوا شاپ کی جانب آیا تھا، لیکن زوبی کو وہاں نہ پا کر باہر کی جانب بڑھا تھا کہ سامنے کسی فیملی کے پاس رکے ان کے بیبی کو گود میں اٹھائے سیلفی لینے میں بزی تھی۔ یہاں میں پریشان ہو رہا ہوں اور یہ اتنی بے فکری میں یہاں بچوں سے کھیل رہی ہے۔ بہت کیوٹ ہے آپ کا بیبی ماشاءاللہ۔ اور وہ چلتا ہوا زباریہ کے پاس آیا تھا۔ تم یہاں ہو اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے مال میں ڈھونڈتا آیا ہوں۔ وہ غصے سے گرایا تھا کہ زوبی بھی گھبرائی تھی۔ یہ آپ کے شوہر ہیں کیا؟ کتنی فکر ہے انہیں آپ کی؟ اور پاس کھڑی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نو وہ آپ کو غلط، زوبی ابھی بولنے ہی والی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہسبینڈ ہیں آپ کے، یو آر لکی۔ اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیبی دے، یہ کہہ کر وہ عورت آگے کی جانب بڑھی تھی۔ اور سالار کی تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاس کھڑی زباریہ کا گلا گھونٹ دے، اور زباریہ تو اس عورت کے الفاظ سن کر مارے حیرت اور شرم سے لال ہو گئی تھی۔ چلو جلدی۔ اور وہ ڈانٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا، اور زوبی کو چاہتے ہوئے بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا تھا کہ پیچھے کی سیٹ پر ایان صاحب نشی کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ پورا راستہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس سڑیل خڑوس اور لوگ کیئرنگ ہسبینڈ بول رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ، دنیا کا آخری انسان بھی یہ ہو تو بھی نہ ہسبینڈ بناؤں اس سڑیل کو میں اپنا۔ وہ اتنا تل ملائی تھی، اس پاگل کو وائف کا درجہ تو دور کی بات ہے میں اپنے سامنے ایک پل بھی برداشت نہ کروں۔ زباریہ خان تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو نہ، تب بھی تم میری ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اتر سکتی۔ حد ہے، جاہل لوگوں سے بھری پڑی ہے دنیا۔ اور سالار نے گھر کے باہر بریک لگائی تھی۔ ایان اٹھو، شونے گھر آ گیا۔ اور نشی ایان کو پکڑے گھر کی جانب بڑھی تھی۔ کیا کشتی لڑ رہی ہو؟ ڈور کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا، ڈور لاک ہے۔ اور زوبی جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی اور تیش میں آ گئی تھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کھولیں ڈور۔ کھل جائے گا ڈور، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ زوبی کی جانب جھکا تھا کہ وہ بھوکھلائی سی پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ آئندہ تم مجھے اس حلیے میں باہر جاتی دکھائی نہ دو، نہ تو ایسی ڈریسنگ ہوگی اور نہ بنا چادر کے تم گھر سے باہر قدم رکھو گی، ورنہ تم میرے غصے سے بخوبی واقف ہو زباریہ۔ یونیورسٹی تک جانا بند کروا دوں گا اگر یہی حلیہ رکھا تم نے اپنا تو۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو جو میں کہتا ہوں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں، اسے میرے لیے وارننگ سمجھو، اور مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اب نکلو یہاں سے۔ سالار نے آگے بڑھ کر ڈور کھولا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، آئی ہیٹ یو سالار۔ اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے سالار کو کہتے ہوئے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ آئی نو مس زباریہ، تمہیں سیدھا کرنا ہے تو زہر ہی لگوں گا تمہیں، اور ویسے تم بھی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے زہر لگتی ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ناول عشق ہے جنوں تیرا، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ارے ارے خالہ جان، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے بیٹا؟ زباریہ ابھی تک نیچے نہیں آئی ہے،
پتہ نہیں کتنا تیار ہونا ہے اس لڑکی نے، اور اب تک مہمان حال میں پہنچ بھی گئے ہوں گے اور یہ لڑکی کی تیاری ختم ہونے کو نہیں ہے۔ کیا فائدہ کہ گھر والے مہمانوں کے بعد حال میں پہنچے، پتہ بھی ہے کہ کتنی شرمندگی ہوگی۔ اوہ رامین بیگم، آپ بھی نہ فکر کرنے کی پرانی عادت ہے۔ سالار بیٹا، تمہاری چچی کو… ہاں ہاں چاچو، آپ خالہ اور ایان کو لے کر چلے، میں لے کر آتا ہوں زباریہ کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم لوگ نکلتے ہیں، گھر کو بھی لاک کر دینا، یہ لو چابیاں۔ اوکے خالہ، یو ڈونٹ وری، ابھی تو عریش لوگ بھی راستے میں ہی ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، دیکھنا ذرا اس لڑکی کو بھی کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر کے بیٹھی ہو۔ رتی بھر یقین نہیں ہے اس لڑکی پر، کب دماغ گھوم جائے اس کا۔ اوکے اوکے، آپ ایزی ہو کر جائیں۔ رامین بیگم، چلنا ہے کہ یہیں رہنا ہے؟ جی آ رہی ہوں۔ اور سالار زباریہ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ جب سے اس نے زباریہ کی کلاس لی تھی اس دن کے بعد اس نے زوبی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک بار دروازے کو نوک کیا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا تھا، دوسری بار بھی کوئی رسپانس نہ ملا تھا، تیسری بار نوک کرتے ہوئے اسے کچھ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں پاگل خود کو کچھ کروا ہی نہ بیٹھی ہو۔ اب کی بار وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں زباریہ مرر کے سامنے کھڑی اپنی فراک کی ڈوری باندھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور ڈوری سے الجھ رہی تھی اور ڈوری بالوں سے مزید الجھ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ نہ چاہتا ہوا بھی اس کے پاس آیا تھا اور ایک دم ڈوری زوبی کے ہاتھوں سے لے کر بالوں کو گردن سے ہٹاتے ہوئے اس نے ڈوری کو باندھا تھا۔ زوبی نے گھبرا کر مڑنا چاہا تھا لیکن ایک بھاری بھرکم وجود اس کے پیچھے کھڑا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیچھے کی طرف مڑ نہ پائی تھی۔ مرر میں نظریں اٹھائے اس نے اس سالار کو اپنے پیچھے پایا تھا۔ تمہارے شرم کے وہ پانی پانی ہو گئی تھی۔ ڈوری باندھتے ہی وہ سائڈ پر ہوا تھا تو زباریہ گھبرائی ہوئی مڑی تھی۔ ایک نظر سالار پر پڑے وہ نظریں جھکا گئی تھی اور سالار کی نظروں نے سر سے لے کر پاؤں تک زوبی کا تعین کیا تھا، جو بلیک کامدار فراک اور نفیس سی جویلری پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر ایک ریڈ لپسٹک لگی ہوئی تھی، لمبے بالوں کو اسٹریٹ کیے شولڈر پر گرایا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ ابھی بھی شاک میں تھی، جیسے کسی بھوت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ خالہ نے کہا تھا کہ تم روم سے نکل نہیں رہی اور انہیں لیٹ ہو رہا تھا، تمہیں پک کرنے کا بولا تھا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں بلا لوں، لیکن تمہیں دکھائی تو پہلے ہی نہیں دیتا تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ سنائی بھی نہیں دیتا۔ کب سے ڈور ناک کر رہا ہوں میں، لیکن مجال ہے کوئی جواب ملا ہو۔ میں تو گھبرا کر اندر آیا کہ کہیں آج ڈھنگ سے تیار ہوتی ہوئی تم خود کا بھوتی والا روپ دیکھ کر اوپر ہی نہ پہنچ گئی ہو۔ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ زوبی گرائی تھی۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، ویسے سالار بڑبڑایا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہیں آپ مجھے؟ میں تو اسی سوچ میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ کہیں آج بھی جوگز نہ پہنے ہوں۔ وٹ؟ چلو اب جلدی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر باہر نکلا تھا۔ کیا میں سچی بھوتنی لگ رہی ہوں؟ زوبی نے جانچتی نظروں سے خود کو شیشے میں دیکھا تھا، لیکن گاڑی کے بجتے تیز ہارن پر وہ باہر کی جانب بھاگی تھی کہ کہیں کھڑوس اسے اکیلا ہی نہ چھوڑ جائے۔ سگنل پر گاڑی رکی ہی تھی کہ ایک مانگنے والی خاتون گاڑی کے پاس آئی تھی۔ صاحب جی، اللہ کا واسطہ ہے کچھ دے دو، میرا بیٹا کل سے بھوکا ہے، اپنی بیوی کا صدقہ دے دو صاحب۔ اور سالار سمیت زوبی کا یہ کلمات سن کر منہ بن گیا تھا۔ سالار نے والیٹ سے چند پیسے نکال کر عورت کو تھمائے تھے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ اور وہ عورت خوشی سے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی تھی، لیکن زباریہ کے لبوں پر آمین آیا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا بول دیا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکراتے آنکھیں موند گئی تھی۔ پورا فنکشن وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی۔ خاندان اور دوست احباب بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پائے تھے۔ زباریہ بیٹا، عریش بیٹا، جی ماما، جی خالہ، بیٹا آج کے دن تم دونوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، کوئی ڈرامہ نہ ہو۔ او مائی سویٹ خالہ، ریلیکس۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنا فرما بردار بیٹا ہے آپ کا۔ جی ماما، اور فرما بردار بیٹی بھی۔ ہاں جی، اور تم دونوں کی یہی فرما برداری ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے، اسی لیے ہی وارن کیا ہے میں نے تم دونوں کو۔ اوکے جی ماما، ریلیکس۔ اور وہ عریش کو اشارہ کرتے اسٹیج کی جانب بڑھی تھی۔ عریش نے تو باقاعدہ میوزک کا ارینج کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈانس پرفارمنس بھی دے دی تھی۔ لڑکے والوں کے ساتھ مل کر عریش خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عریش نے تو باقاعدہ میوزک کا ارینجمنٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈانس پرفارمنس بھی دی تھی۔ لڑکے والوں کے ساتھ مل کر عریش خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارے زوبی، تم یہاں کیا کر رہی ہو بھائی؟ لیکن سالار کو پاس آتا دیکھ عریش وہاں سے رفو چکر ہوا تھا، کیونکہ وہ بخوبی واقف تھا سالار کی عادت سے کہ اسے یہ ناچ گانا اور یہ ہنگامہ کتنی پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی لیکچر جھاڑتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ زوبی جو عریش کے پیچھے جانے والی تھی، سالار نے غصے سے ایک نظر زوبی کی جانب دیکھا تھا کہ وہ وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ اس کھڑوس کو آنکھیں دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا کیا؟ زوبی نے سر جھٹکا تھا۔ خود تو انجوائے کرنا نہیں فنکشن، اور مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ زباریہ جو اتاولی ہو رہی تھی کہ کب وہ اسٹیج پر جا کر نشی کے ساتھ تصویریں کھنچوائے، لیکن یہ کھڑوس سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
نہ خود انجوائے کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ ارے سالار بیٹا بات سننا۔ جی بابا ابھی آیا۔ کو تو جیسے راہ فرار ملی ہو، ایک پل سے پہلے سٹیج پر تھی اور ہلا گلا مچا دیا تھا اس نے عریش کے ساتھ مل کر۔ عریش ٹھیک سے پک لو ہماری، بہت پیاری لگ رہی ہو ہماری ڈول۔ اور نشی زوبی کے گلے سے لگی تھی۔ آپ بھی بس کیجیے، کتنے گول گپے کھائیں گی؟ ایان نے حیرانگی سے زوبی سے پوچھا تھا۔ کیوں تم نے نظر لگانی ہے موٹے، تم بھی کھاؤ۔ اور زباریہ نے تو خود تایابو سے کہہ کر گول گپوں کا سٹال لگوایا تھا، تو وہ کیسے نہ جی بھر کر کھاتی۔ سالار زباریہ کو اندھا دھند گول گپے کھاتا دیکھ اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے گول گپوں کی پلیٹ پکڑی تھی۔ آر یو میڈ؟ کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہیں کھڑی گول گپے کھا رہی ہو، تو کیا اب آپ میرے کھانے پر بھی نظر جمائے ہوئے ہیں؟ واٹ، حد ہو گئی ہے۔ فضول چیزیں کھانے کی بجائے کچھ اور ہیلدی کھا لو۔ دیکھیں میرے گول گپوں کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سن سکتی، وہ لرٹ دینے کو تھی۔ گول گپے کھا کھا کر گول گپا ہی بن گئی ہو، شوق سے کھاؤ۔ اور وہ سالار کی بات پر تل ملا اٹھی تھی، لیکن دوسری طرف سٹیج پر بیٹھی نشی کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آج وہ فائنل ایئر کا لاسٹ پیپر دے کر بہت خوش تھی کہ جان چھوٹی پڑھائی سے۔ آج وہ گھر جا کر خوب آرام کرے گی۔ خود سے کلام کرتی وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ارے زوبی کدھر تھی تم؟ فضا چلتی ہوئی زوبی کے پاس آئی تھی۔ کہاں ہونا ہے یار، میم سنم سے مل کر آ رہی ہوں۔ اوہ صحیح۔ ہائی گرلز۔ اور سامنے سے آتے عریش کو دیکھ کر وہ رکی تھی۔ ہائی عریش، فضا چہچہائی تھی۔ ہائی بیوٹیفل۔ بس بس بہن ہے تمہاری، زوبی چہچہائی تھی۔ تم تو جیلس ہی ہوتی رہنا۔ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں جیلس ہونے کا۔ اچھا اب تم لوگ لڑنا نہیں شروع ہو جانا، چلو کینٹین پر چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے یار۔ اور وہ تینوں کینٹین کی طرف بڑھے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے سالار اور ایان کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پا کر سیدھا کمرے کی جانب بڑھنے ہی والی تھی کہ سالار کی آواز پر رکی تھی۔ کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں، جاؤ چائے بنا کر لاؤ ہمارے لیے۔ کیوں ایان، کچھ اور بھی کھاؤ گے کیا؟ تو اپنی آپی کو بول دو۔ زباریہ نے دونوں کو گھورا تھا۔ چلو ساتھ میں چیز سینڈوچز بھی بنا لینا۔ کب سے ایان اسکول سے آیا ہوا ہے اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ تو میں کیا کروں، ابھی آئی ہوں میں یونی سے، تو ہم کیا کریں، سالار بولا تھا۔ ماما کدھر ہیں ایان؟ جی وہ تایا ابو کی طرف ہے، نشی آپی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں گیسٹ۔ ہیں تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ باہر کی جانب بھاگی تھی، لیکن سالار اس کے سامنے آیا تھا۔ پہلے جو کہا ہے وہ کرو، چلو پہلے چائے اور سینڈوچز بنا کر لاؤ، گو ٹو کچن۔ اور وہ پیر پٹکتے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ دل تو کرتا ہے زہر ملا دوں چائے میں۔ اچھا اگر اویلیبل ہے تو ملا دو۔ اور گرم چائے اس کے ہاتھوں پر چھلکی تھی۔ وہ در سے چیخی تھی۔ سالار گھبرایا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ادھر دکھاؤ۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نے کہا ادھر دکھاؤ ہاتھ۔ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا تمہیں، جلا لیا نا ہاتھ اپنا۔ ایک طرف مرہم لگا رہا ہے اور دوسری طرف اتنا ڈانٹ بھی رہا ہے، کھڑوس۔ زباریہ رو دینے کو تھی اور سالار نے زباریہ کی جانب دیکھا تھا۔ جاؤ روم میں جا کر آرام کرو۔ صحیح کہتی ہیں خالہ، کب یہ لڑکی کچھ الٹا سیدھا کر لے کچھ نہیں پتا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ جاؤ ایان بیٹا، آپی کو بلا کر لاؤ، آ کر کھانا کھا لیں۔ جی مما۔ ہیلو ایوری ون۔ ہیلو بیٹا۔ ارے زوبی بیٹا یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ارے مما کچھ نہیں، چائے گر گئی تھی ہاتھ پر۔ اوہو بیٹا کہاں ہوتا ہے تمہارا دھیان؟ دکھاؤ، زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں مما، آئی ایم فائن۔ رامین بیگم ہماری بیٹی بہت بریو ہے۔ یس بابا۔ اچھا چلو آؤ کھانا کھاؤ۔ جی مما۔ اور سلمان صاحب، نائمہ سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ تو ایسا پردیس میں جا کر بسی ہے کہ سب رشتے ہی بلائے بیٹھی ہے۔ ہاں ہوئی تھی آج ہاشم بھائی کی بات کہ اگلے مہینے نشا بیٹی کی شادی ہے تو لازمی آنا ہے۔ وہ مدعو کر رہے تھے تو شاید کہ کچھ دنوں تک وہ آئیں، کہہ تو رہی تھی کہ اداس ہوئی پڑی ہے، اب تو بچے بھی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، تو شاید وہ کچھ دنوں میں پاکستان آئیں۔ تو نشا تو بھتیجی ہے، لازمی آئے گی اس کی شادی پر۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بابا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زباریہ بڑے غور سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیٹا آپ کی نائمہ پھپھو آ رہی ہیں شادی پر۔ واو دیٹس سو گریٹ نیوز بابا، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ ہاں ہاں جی بیٹا بالکل۔ اب چلو جلدی سے کھانا فنش کرو۔ جی بابا، وہ مسکرائی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ریویو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یقین کریں اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔